शब कदर की नफिल नमाज पढ़ने का क्या तरीका है? शब कदर में नफिल नमाजें कैसे पढ़नी चाहिए? शब कदर में नफिल नमाज पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात से मुताल्लिक़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मर्द या औरत ये चाहता हो कि उसकी कब्र नूर से रोशन हो जाए, तो उसे चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की शब कदर में। मोहतरम नाजरीन, शब कदर की इबादत के बारे में अहादीस मुबारक में बड़ी फजीलत बयान की गई है। यहाँ तक कि कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुबारक रात की अजमत को वाज़े तौर पर बयान फरमाया है। सूरह कद्र में इरशाद बारी ताला है कि लैलतुल कद्र हजार महीनों से बेहतर है। यानी ये वो अजीम रात है जिसके इबादत का सवाब हजार महीनों की इबादत से बढ़कर अता किया जाता है। अगर कोई शख्स उसका हिसाब लगाए तो हजार महीने तकरीबन 80 बरस बनते हैं। गोया जो शख्स इस एक रात को अखलास और खुशू के साथ इबादत में गुजार ले, उसे गोया उस 80 साल की इबादत का अजर अता किया जाता है। हम देखते हैं कि इस उम्मत की औसत उम्र ज्यादातर 70 या 80 साल के करीब होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 100 साल तक पहुंच पाते हैं। इस लिहाज से पिछली उम्मतों के मुकाबले में इस उम्मत की उम्र निस्बतन कम रखी गई है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत और करम से हमें ऐसी बाबरकत रात अता फरमाई है जिसमें इबादत करने वाला मुख्तसर जिंदगी में भी बेशुमार अजल हासिल कर सकता है। ये दरअसल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खसूसी अता और रहमत है। मोहतरम नाजरीन, अगर किसी खुश नसीब को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा शब कदर नसीब हो जाए और वो उस रात को सच्ची नीयत के साथ इबादत में गुजार ले, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी सआदत है, क्योंकि एक रात की इबादत हजार महीनों से बेहतर करार दी गई है। गोया अगर कोई शख्स मुसलसल 80 बरस तक खड़ा होकर इबादत करता रहे, तो भी शब कदर की इबादत उससे अफजल करार दी गई है। अगर किसी को अपनी जिंदगी में 2 या 3 मरतबा शब कदर नसीब हो जाए, तो उसकी खुश नसीबी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रातों में खास तौर पर शब कदर तलाश करे और ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल रहे। अहादीस में यह भी बयान किया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर की तलाश की जाए। उनमें खास तौर पर 5 रातें यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात ज्यादा अहम समझी जाती हैं। इन मुबारक रातों में अल्लाह ताला की इबादत, तिलावत कुरान, जिक्र व अज़कार, दुआ और इस्तग़फ़ार का खसूसी एहतमाम करना चाहिए, ताकि बंदा ज्यादा से ज्यादा अजर व सवाब हासिल कर सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मर्द या औरत ये चाहता हो कि उसकी कब्र नूर से रोशन हो जाए, तो उसे चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की शब कदर में कसरत से इबादत करे। ख़ास तौर पर वो 5 रातें जिनमें शब कदर होने का ज़्यादा इम्कान होता है, उनमें बंदे को पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। 21वीं शब कदर की रात इबादत शुरू करने से पहले इंसान को चाहिए कि वो पाकीज़गी का एहतमाम करे, साफ सुथरे कपड़े पहने, अगर मुमकिन हो तो खुशबू लगा ले। मर्द हजरात खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं, जबकि ख़वातीन अगर खुशबू लगाएं तो उसकी खुशबू हल्की और मोतदिल होनी चाहिए। उसके बाद सुकून और खुशू के साथ इबादत की तैयारी करें, ताकि दिल पूरी तरह अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाए और उस बाबरकत रात की इबादत से ज़्यादा रूहानी फ़ायदा हासिल किया जा सके। शब कदर की बाबरकत रातें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आती हैं और उन रातों में इबादत का अजर व सवाब आम दिनों की इबादत से कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसलिए अहले ईमान को चाहिए कि वो उन कीमती लम्हात को गफलत में ज़ाय न करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, तिलावत कुरान और ज़िक्र व अज़कार, इस्तग़फ़ार और दुआ में मशगूल रहें।
ان راتوں میں چند نفل نمازیں ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان کو بڑی فضیلت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ 21ویں شب قدر کی رات ایک نفل نماز اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی 2 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جائے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ تلاوت کی جائے اور پھر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز مکمل کی جائے۔ جب نماز ختم ہو جائے اور سلام پھیر دیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ درود شریف یا وہ ذکر پڑھا جائے جو آسانی سے یاد ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے دعا مانگی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی 21ویں شب قدر میں ایک اور نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفار اس رات کی سب سے اہم عبادت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ دراصل جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ جو شخص اس مبارک وقت میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ان نمازوں کا مقصد صرف الفاظ ادا کرنا نہیں بلکہ اصل چیز اخلاص اور یقین ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حسن گمان کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرے گا اور اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرمائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی 23ویں شب قدر کی رات بھی عبادت کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس رات ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے اور پھر 2 رکعت مزید ادا کی جائیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس نماز کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے مغفرت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ 23ویں شب قدر میں ایک اور نماز بھی بیان کی جاتی ہے جو 8 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ نماز بھی 2 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح 8 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید یا کوئی بھی مسنون ذکر پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ جو شخص اس عبادت کو سچے دل کے ساتھ انجام دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے اپنی رحمت میں شامل فرما لیتا ہے۔ یہ تمام عبادات بظاہر مختصر معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چند رکعتیں ادا کرنے کے بعد باقی رات بھی عبادت، ذکر اور دعا میں گزارے تو اس کے لیے بے شمار رحمتیں اور برکتیں مقدر ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی فرض نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو انہیں ادا کرنے کی کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نفل عبادات کا ثواب ضرور ہے لیکن فرض عبادات کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ محترم ناظرین، 25ویں شب قدر کی رات بھی عبادت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس رات 4 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے اور پھر 2 رکعت مزید ادا کی جائیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ جو شخص ان مبارک راتوں میں اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
شب قدر کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور جھک جائے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر بندہ ان راتوں کو غفلت میں گزارنے کی بجائے عبادت میں گزار لے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازنے کی بجائے اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب بھی شب قدر کی تلاش کے اعتبار سے نہایت اہم راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، تلاوت قرآن اور دعا میں مصروف رہے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکے۔ اس رات چند نفل نمازیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جنہیں ادا کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کی امید بڑھ جاتی ہے۔ 25ویں شب قدر میں ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جائے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ تلاوت کی جائے، اس کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھی جائے اور پھر سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز ادا کی جائے۔ جب نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار پڑھتے ہوئے دل میں سچی توبہ اور ندامت کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ علماء بیان کرتی ہیں کہ یہ نماز بخشش اور مغفرت کے لیے بہت افضل سمجھی جاتی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا ارادہ کرے۔ امید ہے کہ شب قدر کی برکت اور اس مبارک رات کی عبادت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی 25ویں شب قدر میں ایک اور نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جب 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے، سلام پھیر لیا جائے، اس کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ بندے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ علماء کے مطابق یہ نماز عذاب قبر سے نجات کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر کی برکت کے صدقے اس بندے کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے گا، کیونکہ قبر دراصل آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے قبر کی منزل آسان ہو جائے تو اس کے بعد کی منازل بھی نسبتاً آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اگر یہی منزل مشکل ہو جائے تو آگے کے مراحل مزید دشوار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ شب قدر کی ان بابرکت راتوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعا میں مصروف رہیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور نجات کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ان مبارک راتوں میں توبہ، استغفار اور درود شریف کی کثرت بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں فرماتا۔ شب قدر کی عبادت دراصل بندے کے لیے ایک عظیم موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اگر انسان ان قیمتی راتوں میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے نواز کر دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگرچہ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شب قدر صرف اسی رات میں ہوتی ہے، لیکن اکثر اہل علم اور بزرگان دین نے اس رات کو بہت بابرکت قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان اس رات میں خصوصی طور پر عبادت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں۔
27ویں شب قدر میں ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ تکاثر ایک مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ تکاثر کو بعض لوگ سورہ مکابر کے نام سے بھی یاد جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز مکمل کی جاتی ہے۔ اس نماز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سختیوں کو آسان فرما دیتا ہے اور قبر کے عذاب میں بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے لیے موت کی سختی آسان کر دی جائے تو اس کے لیے قبر کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ان بابرکت راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ اسی رات ایک اور نفل نماز بھی پڑھی جاتی ہے جو 2 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار دراصل گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے شب قدر کی راتوں میں استغفار کی کثرت کرنے کی خاص تاکید کی جاتی ہے۔ اسی طرح 27ویں شب میں ایک اور نفل نماز بھی بیان کی جاتی ہے جو 2 رکعات پر مشتمل ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص اس نماز کو اخلاص اور یقین کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ 27ویں شب میں 4 رکعت نفل نماز 1 سلام کے ساتھ ادا کی جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ قدر 25 مرتبہ پڑھی جائے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جا کر اپنی حاجات پیش کرے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس طرح دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جائز حاجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہے۔ اگر انسان ان بابرکت راتوں میں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے نواز کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے 5ویں ممکنہ شب قدر یعنی 29ویں رات بھی نہایت بابرکت سمجھی جاتی ہے۔ اس رات میں بھی بندے کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ جو شخص ان راتوں کو اللہ کی یاد میں گزار دیتا ہے وہ یقیناً بڑی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ 29ویں شب میں ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ تلاوت کی جائے، پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز ادا کی جائے۔ جب نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنا چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو سچے دل اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامل ایمان کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور جب اس کی دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھاتا ہے۔ اسی طرح 29ویں شب میں ایک اور نفل نماز بھی بیان کی جاتی ہے جو 4 رکعت پر مشتمل ہے اور اسے بھی 2 سلام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف کی کثرت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے،
کیونکہ اس کے ذریعے بندہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔